अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है रेवा का आदम खोर, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है नेमतुल्लाह कुरैशी। इंसान को अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे नाकाबिले फ़रामोश मुशाहिदात व तजर्बात से साबका पेश आता है जो अपने पीछे अनमिनट नकूश छोड़ जाते हैं। उनकी हसीन या तल्ख़ यादें हमेशा के लिए फ़रहत या अज़ियत का सबब बनकर रह जाती हैं। इंसान उन्हीं यादों को सरमाया हयात के तौर पर सीने से लगा लेता है। माज़ी के धुंधलकों में से गुज़र कर जब मैं अपने आप को बंदहेल खंड के नवा में घूमते फिरते पाता हूँ तो फ़ौरन एक अज़ीज़ तरीन दोस्त की जान का मौत मेरे कल्बो दिमाग में हलचल मचा देती है। वो एक जवाने राना था और शुजात का पेकरे मुजस्सम जब बंदहेल खंड की मशहूर रियासत रेवा को एक जालिम शेर ने अपनी तबाहकारियों की आमाजगाह बनाया और बेगुनाह आबादी पर अरसा हयात तंग कर दिया तो मेरा दोस्त खम ठोंक कर मैदान में निकला। अगरचे वो अपनी इस मुहिम से ज़िंदा वापस ना आ सका, लेकिन आदमखोर को भी उसने मौत की नींद सुला दिया। आजकल मैं कराची में मुकीम हूँ, लेकिन यादों की ज़ंजीर मुझे उस खित्ते की ज़ियारत के लिए अक्सर खींच ले जाती है जो मेरे दोस्त के जवान और गर्म खून से एक बार लालाज़ार बन गया था। रियासत रेवा का शुमाली हिस्सा वसी व अरीज़ घने जंगलात पर मुश्तमिल है। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से लेकर खारदार झाड़ियों और खुदरू घास तक हर शे की बहुतात है। ज़मीन जा बजा कटी फटी है, नदी नाले तालाब और झीलें आम हैं। इन सब अवामिल ने मिलजुल कर इस इलाके को इंतहाई दुश्वार गुजार बना दिया है। ज़ाहिर है इस किस्म का इलाका कुदरती तौर पर हर किस्म के जंगली जानवरों की बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता है। चनाचा हिरन, सांबर, बंदर, गीदड़, भेड़िए और सूर वगैरह बकसरत है, लेकिन यहाँ का मशहूर और ख़ास दरिंदा सफ़ेद शेर है जो रेवा के अलावा शाज़ी दुनिया के किसी जंगल में पाया जाता है। सफ़ेद बालों में हल्की हल्की काली धारियाँ उसे एक पुरस्रार दबदबा बख्शती हैं। 6.5 फुट के करीब लंबाई और 600 पाउंड वज़न उसे अजीमुल जुस्सा जानवरों के ज़ुमरे में खड़ा कर देता है। पूरा जवान शेर 3.5 फुट से भी ऊंचा निकल जाता है। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, आज तक उसके सिर्फ 3 जोड़े ज़िंदा हालत में पकड़े जा सके। उनमें से एक जोड़ा रेवा के राजा के चिड़ियाघर में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर की जीनत बना हुआ है। फितरतन ये एक शरीफ दरिंदा है और हिरन और सांबर ऐसे शिकार की मौजूदगी में इंसानी आबादी से कोई तारस नहीं करता। रेवा का जंगल शिकार की बहुतात की वजह से शिकारियों के लिए बड़ी कशिश रखता था, लेकिन सरकारी तौर पर यहाँ शिकार खेलने और जानवरों को मारने की मुमानियत थी। सिर्फ ख़ास हालात में मकामी राजा से इजाज़त लेकर महदूद पैमाने पर शिकार खेला जा सकता था। इस कदर सख्ती के बावजूद गिरदोपेश के देहाती न सिर्फ खुद बल्कि उनके ताउन से बैरूनी शिकारी भी चोरी छुपे शिकार कर लेते थे। मकामी आबादी में देहातियों की रिवायती सादगी और शराफत कूट कूट कर भरी हुई थी। मेहनत व मुशक्क़त उनकी ज़िंदगी का एक लाजिम हिस्सा थी और मेहमान नवाजी उनके किरदार का अजीम पहलू। होना तो ये चाहिए कि इस किस्म के लोग जो ख़ुद किसी को ईज़ा देना पसंद ना करते हो, उन्हें भी कोई दूसरा ना छेड़े। ये उसूल एक गैर तहरीरी मुआहदे की सूरत में सारी दुनिया में मौजूद है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई फ़रीक इस मुआहदे को तोड़ देता है। इस किस्म की सूरत हाल से रेवा के पुरअमन देहातियों को भी दो चार होना पड़ा। रियासत रेवा में एक छोटा सा गांव टीकरी पहाड़ी के दामन में आबाद है। ये गांव सिर्फ 25 घरों पर मुश्तमिल है। लोग ज़्यादातर ज़राअत पेश हैं। उन दिनों गांव का चौधरी उम्र की आखिरी मंजिल में था। उसकी उम्मीदों का वाहिद सहारा एक जवां साल बेटा था। दुनियावी मामलात में वो अपने बाप जैसी बसीरत से काम लेता था। चौधरी मुतमईन था कि उसका वारिस ख़ानदानी रिवायात बरकरार रख सकता है, लेकिन उसकी तमाम आरज़ुएँ एक रोज़ खाक में मिल गईं।
ایک دوپہر یہ نوجوان کھیتوں میں کام کر کے گھر آ رہا تھا، اچانک ایک شیر نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور جنگل میں روپوش ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر کسان کام کر رہے تھے، وہ دیکھتے رہ گئے۔ چودھری کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ آہو بکا کرتا ہوا جنگل کی طرف دیوانہ وار دوڑا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے روکا، ورنہ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح شیر کا لقمہ بن جاتا۔ اکلوتے بیٹے اور زندگی کے واحد سہارے سے محروم ہونے کے بعد ماں باپ کا جینا خاک ہوتا ہے۔ چودھری کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ وہ ہر وقت بہکی بہکی باتیں کرتا، کبھی جوش میں آ کر گریبان پھاڑ دیتا، کبھی اپنے سر میں راکھ ڈالتا اور کبھی دل دوست چیخیں بلند کرتا۔ ٹیکری ابھی اس حادثے سے سنبھل نہ پایا تھا کہ اگلے دن ایک اور افتاد آن پڑی۔ عام طور پر شکاری یہ کہتے ہیں کہ شیر ایک جگہ حملہ کرنے کے بعد جائے واردات سے کوسوں دور نکل جاتا ہے، لیکن یہاں اس کے برعکس ہوا۔ گاؤں والوں نے اس حادثے کے بعد ہر ممکن احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا تھا، مگر ایک شخص جو ساتھ کے گاؤں میں مویشی چھوڑنے گیا تھا اور اس واردات سے بے خبر تھا، وہ اکیلے دن کو تنے تنہا واپس آ رہا تھا کہ جنگل میں سے گزرتے وقت شیر نے حملہ کر دیا۔ دور دور تک کوئی آدمی نہ تھا، بیچارہ چیخو پکار کر کے ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ہڈیاں چٹخ رہی تھیں۔ گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی۔ قرب و جوار میں بھی ہلچل مچ گئی، ہر طرف سراسیم کی تاری تھی۔ لوگوں نے مارے دہشت کے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہولناک سناٹا در و دیوار پر چھا گیا۔ آخر گاؤں کے چند نوجوان ہمت کر کے قریبی تھانے میں پہنچے اور مدد کے طالب ہوئے، مگر پولیس فوری طور پر کوئی انتظام نہ کر سکی اور انہیں مایوس لوٹنا پڑا۔ راستے میں ان کی شیر سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ شیر پہلے تو زور سے دھاڑا، جوانوں کے دل سینوں میں دہل گئے، تاہم انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور برچھوں اور کلہاڑیوں سے اس پر ٹوٹ پڑے۔ شیر 15-20 نوجوانوں کے ہجوم سے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا اور آئندہ اس گاؤں کا رخ کرنے کی اسے ہمت نہ پڑی۔ شیر ایک طویل عرصے تک منظر عام پر نہ آیا تو دیہاتیوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ دیہات میں پہلے جیسی چہل پہل اور گہما گہمی دکھائی دینے لگی۔ یہ خیال عام طور پر مشہور ہو گیا کہ شیر اتفاقاً آدم خوری پر اتر آیا تھا اور ورنہ فی الواقع یہ عادت اس کی گھٹی میں نہیں تھی۔ چنانچہ زندگی کا سلسلہ ایک بار پھر معمول کے مطابق چل نکلا اور 2-4 ماہ میں اس شیر کا خیال ذہنوں سے محو ہو گیا، مگر یہ سب کچھ عارضی ثابت ہوا۔ ایک روز محکمہ جنگلات کی جیپ جنگل میں دوڑی چلی جا رہی تھی۔ محکمے کے انچارج ٹھاکر صاحب اور ان کا اردلی کسی بات پر کہکے لگا رہے تھے۔ اچانک ایک شیر جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور جیپ کے راستے میں بڑی شان سے کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور نے تھوڑا سٹیئرنگ گھما کر جیپ کو نکال لے جانے کی کوشش کی۔ اب شیر جیپ کے پہلو میں آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے جیپ پر جھپٹا اور اردلی کو گھسیٹ کر آنن فانن جنگل میں غائب ہو گیا۔ ٹھاکر صاحب بندوق سیدھی کرتے ہی رہ گئے۔ ڈرائیور نے جیپ روک لی۔ اس اچانک حادثے سے دونوں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ شام کا جھٹپٹا ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں شیر کا تعاقب یوں بھی لا حاصل تھا۔ پھر ٹھاکر صاحب اس وقت اتنے دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ انہیں اپنی جان بچانے کی ہی سوجی۔ چنانچہ انہوں نے ڈرائیور کو جیپ چلانے کا اشارہ کیا اور بھاگ نکلے۔ اردلی کی لاش کئی دن تک تلاش کی گئی مگر نہ مل سکی۔ پہلے حادثے پر لوگوں نے بڑا شور و غل مچایا تھا، مگر محکمہ جنگلات کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ اب شیر نے محکمے کو براہ راست چیلنج کیا تھا، چنانچہ وہ حرکت میں آ گیا اور 2-3 شکاریوں کی خدمات معاوضے پر حاصل کر لی، مگر یہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ محض روپے کے لیے وہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار نہ ہو سکتے تھے، چنانچہ ہر نازک موقع پر وہ پس و پیش سے کام لیتے۔ شیر اپنے مقابل کو بزدل پا کر اور دلیر ہو جاتا۔ شیر کا شکار ایک صبر آزما کام ہے۔ میلوں خاک چھاننی پڑتی ہے، کانٹوں سے پاؤں چھلنی ہو جاتے ہیں،
رات کے وقت مچان پر بیٹھ کر شیر کا انتظار سب سے مشکل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ محکمے کی طرف سے مقرر کردہ شکاری اتنے دل گردے کے مالک ثابت نہ ہوئے۔ ملازمت کی مجبوری سمجھ کر وہ ادھر ادھر گھوم پھر لیتے، مگر فرض کے احساس سے وہ قطعاً عاری تھے۔ چنانچہ شیر نے انہیں کبھی اپنی گرد کو بھی پہنچنے نہ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک وسیع علاقہ اس کی خونخواری کی آماج گاہ بن گیا۔ وہ انسانی آبادیوں پر موت کے سائے کی مانند منڈلاتا رہتا اور جب بھی موقع پاتا دن دہاڑے انسانوں کو اچک لے جاتا۔ جنگل کے قریب 8-10 میل کے اندر اندر واقع تمام گاؤں شیر کے پنجہ خونی کا شکار ہو چکے تھے۔ حادثات کا سلسلہ بڑھ گیا تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنا ایک لازمی امر تھا۔ مناسب اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دفاع کے قابل بھی نہ تھے۔ جب وہ ہر طرح سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے ترک سکونت میں عافیت سمجھی۔ صرف ایک ہی ماہ میں ہنستے بستے گاؤں ویرانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ پیچھے یا تو بوڑھے تھے جو رات دن کھانستے اور کراہتے رہتے، یا کچھ بڑے زمیندار جنہیں اپنا مال و متاع چھوڑ کر جانا گوارا نہ تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی تو ریاست کی انتظامیہ اور خود راجہ کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ راجہ نے شیر کا سر لانے کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا، لیکن محض انعام کے لالچ میں کوئی شخص جنگل میں گھسنے کا نام نہ لیتا۔ میں اعلیٰ آباد کے ملٹری ڈپو میں ملازم تھا۔ یہی میری ملاقات کیپٹن A.R. واٹسن سے ہوئی۔ وہ ایک انگریز تھا اور حکمران قوم سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس میں حکمرانوں کی سی کوئی خو بو نہ تھی۔ وہ مرنج انسان تھا اور لوگوں سے بے تکلف گھل مل جاتا۔ اس کے ساتھ میرے تعلقات گہرے دوستانہ تھے۔ اس نے اپنے طرز عمل سے میرے دل میں کبھی یہ خیال آنے نہ دیا کہ میں اس کا ماتحت ہوں۔ جن دنوں شیر نے اپنی تباہ کاریوں کا آغاز کیا، ہم دونوں نے ریوا کے جنگلات میں شکار کا پروگرام بنایا۔ ڈپو سے رخصت لے کر ہم نے اپنے ایک اور دوست سلیم کے ہاں قصبہ ستنا میں ڈیرے ڈال دیے۔ ستنا موجودہ سینٹرل ریلوے پر ایک جنکشن ہے۔ ہمارے میزبان سلیم صاحب قصبے کے معززین میں شمار کیے جاتے تھے۔ مہمانوں کے معاملے میں وہ تکلفات سے کام نہ لیتے، بلکہ انہیں یوں رکھتے جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ہوں۔ سلیم صاحب نے اس وقت ریوا کے جنگل سے لکڑی کٹوانے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ ہم لوگ ان کی جیپ پر ایک ہفتے تک ہرن اور سانبر وغیرہ کا جی بھر کر شکار کرتے رہے۔ یہاں میں کیپٹن واٹسن کی نشانہ بازی میں مہارت کا اعتراف نہ کروں تو بے جا ہوگا۔ وہ کبھی کسی بیٹھے یا سوئے ہوئے جانور کو نشانہ نہ بناتے۔ پہلے اپنی بندوق کسی پتھر وغیرہ پر مار کر اسے چوکنا کرتے اور پھر کیا مجال کہ جانور بچ کر نکل سکے۔ کیپٹن صاحب اس سے پہلے شنکر گڑھ کی پہاڑیوں میں ایک خونخوار تیندوے کو ہلاک کر کے اپنے فن کا لوہا منوا چکے تھے۔ اب اس مہم میں بھی سارا لطف انہی کے دم سے تھا۔ چھٹیاں انتہائی خوشگوار ماحول میں بسر ہو رہی تھیں۔ ہم لوگ شکار بھی کھیلتے اور ساتھ ہی لکڑیاں کاٹنے والے مزدوروں کی نگرانی کرتے۔ خود سلیم صاحب زیادہ تر دوسرے کاموں میں مشغول رہتے۔ ہمارے ساتھ ان کا بڑا لڑکا رہتا، وہ اپنے باپ کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہونے دیتا۔ اس اثناء میں شیر کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا تھا اور اس کا خونخوار پنجہ ستنا کے نواح تک پہنچ گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مزدوروں میں بددلی اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ ایک ایک کر کے بھاگنے لگے۔ موت کے منہ میں جانے کا خطرہ کون مول لیتا؟ جب تک محنت مزدوری دوسری جگہ بھی مل سکتی تھی۔ ایک دن شیر نے مزدوروں کے کیمپ پر بھی حملہ کر دیا۔ سلیم صاحب کا چھوٹا لڑکا شیر کے چنگل سے بال بال بچا۔ شیر اس کا خیمہ عقب سے چیر کر اندر گھس گیا تھا۔ اس وقت وہاں کچھ مزدور تنخواہ وصول کرنے کے لیے جمع تھے۔ سب نے مل کر شور مچا دیا۔ اس افراتفری میں 2 مزدور بری طرح گھائل ہو گئے۔ ان میں سے ایک بعد میں ریوا کے اسپتال میں چل بسا۔ مزدور جو پہلے ہی دل چھوڑ چکے تھے اب بالکل کسی کام کے نہ رہے۔
سلیم صاحب کو مجبوراً عارضی طور پر کام بند کرنا پڑا۔ اس دوران میں کیپٹن واٹسن اور میں شیر کی جارحانہ کارروائیوں کا بغور مطالعہ کرتے رہے۔ ہم نے اس کی عیاریوں کے تمام پہلوؤں کو جانچا تاکہ اگر کسی وقت سامنا ہو جائے تو اس سے دو ہاتھ کر سکیں۔ ایک شام ہم رخصت ہونے کی تیاری کر رہے تھے کہ سلیم صاحب مجھے تخلیے میں لے گئے اور بولے، شیر کی دہشت گردی سے کام بند ہو چکا ہے اور سخت نقصان ہو رہا ہے، ریاستی انتظامیہ بھی بے بس ہے، برسات کا موسم شروع ہونے کو ہے، پھر تو ذرا بھی کام نہ ہو سکے گا، اگر جلد کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو میرا سارا کاروبار تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ آخری الفاظ ادا کرتے وقت سلیم صاحب کی آواز رند گئی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سلیم صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو محنت اور دیانت کے اصول کو اپنا کر کاروبار چلاتے ہیں۔ حلال کی کمائی یوں ڈوبنے لگے تو جو صدمہ ہوتا ہے اس کا حرام کھانے والا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کیپٹن واٹسن کو اس طرف متوجہ کیا، وہ بھی اسی نہج پر سوچ رہے تھے۔ کہنے لگے، میں تو خود آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا، ہماری چھٹیاں ابھی باقی ہیں، اگر ہم اپنے میزبان اور دوسرے مظلوم لوگوں کو شیر کے چنگل سے نجات دلا دیں تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے ضروری تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں شیر کے متعلق مفصل تفصیلات درکار تھیں، اس کے طور اطوار، عمر، رنگ، کمین گاہیں اور دوسری ضروری باتیں جاننے کے لیے ہم نے ان لوگوں سے ملاقات کا پروگرام بنایا جو کسی نہ کسی طرح شیر کا سامنا کر چکے تھے۔ ایک حل طلب مسئلہ اور تھا۔ شیر کی وارداتوں میں شروع میں 4 مہینے کا وقفہ پڑ گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اب جس شیر نے تباہی مچا رکھی ہے یہ وہی شیر ہے یا کوئی اور۔ ہم نے ٹیکری کا رخ کیا جس کے باشندے سب سے پہلے شیر کی زد میں آئے تھے۔ ہم بوڑھے چودھری سے ملے، وہ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہو چکا تھا اور کوئی دن کا مہمان نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، میری صرف ایک آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے یہ خبر سن لوں کہ میرے بیٹے کا قاتل مارا گیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کچھ اور لوگ بھی آ پہنچے۔ ان لوگوں نے چودھری کے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے شیر کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا شیر کا رنگ سفید تھا، گردن کے بال تو بالکل روئی کی مانند تھے، اس کا پیٹ نیچے ڈھلکا ہوا تھا اور وہ خاصا عمر رسیدہ تھا۔ ایک رائے یہ تھی شیر یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور جسمانی کمزوری کی بنا پر آدم خوری پر اتر آیا ہے، لیکن اگر وہ خاصا عمر رسیدہ ہے تو اتنا عیار اور چالاک کیوں ہے؟ بوڑھے شیر میں یہ غیر معمولی قوت کہاں سے آ گئی؟ صرف غصے یا انتقام کی حالت میں وہ پے در پے انسانی آبادیوں پر حملوں کی جرات کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے آدم خور کو دیکھا تھا ان کا کہنا تھا شیر کسی جسمانی عارضے میں مبتلا نہیں ہے۔ اب صرف دوسری صورت باقی تھی، لیکن اس کا جواب ملنا مشکل تھا کہ آخر وہ کس وجہ سے اشتعال میں آیا۔ اسی اثناء میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے تمام اسرار بے نقاب ہو گئے۔ محکمہ جنگلات کے انچارج ٹھاکر صاحب نے ایک دن جنگل میں ایک انگریز شکاری کو پکڑ لیا جو غیر قانونی طور پر شکار میں مشغول تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے بلا لائسنس جنگل میں داخل ہونے کی جرات کیوں کی، تو اس نے لال پیلی آنکھیں نکال کر کہا، لائسنس نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، تو سارے انڈیا کا مالک ہے، جہاں چاہے جائے۔ معلوم ہوتا تھا کہ صاحب بہادر کے دماغ میں رعونت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ٹھاکر صاحب اس جواب پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ اس وقت کسی گورے پر ہاتھ ڈالنا واقعی کار دار تھا۔ وہ شکاری کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ عدالتوں میں انگریز بیٹھے تھے، کسی نہ کسی قانونی ہیلے سے اسے چھوڑ دیتے۔ بہرحال ٹھاکر صاحب نے انگریز شکاری کے گھر پر چھاپا مارا تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ پہلے کون کون سے جانور شکار کر چکا ہے۔ ظاہر ہے ان کی کھالیں تو موجود ہوں گی، کیونکہ انگریز چیتے وغیرہ کی کھال کو بے حد پسند کرتے ہیں اور اگر شکار خود کیا ہو تو اسے اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب کو انگریز کے گھر سے جو ملا اس نے تمام لوگوں کو چونکا دیا۔ سفید شیر کے 2 ننھے منھے بچے، سب لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انگریز نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ بچے ایک شیرنی کو مارنے کے بعد
اس جنگل سے پکڑے تھے۔ بس سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ شیرنی کی موت اور بچوں کے غائب ہونے کی وجہ سے شیر کے جذبات میں ایک ہیجان برپا ہو گیا اور انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اس نے انسانوں پر حملے شروع کر دیے۔ پھر اسے انسانی خون کی چاٹ لگ گئی۔ واٹسن صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو وہ اچھل پڑے اور کہنے لگے میرا بس چلے تو اس انگریز کو سر عام پھانسی پر لٹکا دوں۔ لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار یہی نابکار ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے، حکومت اس سے نمٹتی رہے گی۔ اس کو پھانسی دے بھی دی جائے تو اصل مسئلہ حل نہ ہوگا جب تک کینہ پرور شیر موجود ہے۔ ہلاکت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم سلیم صاحب سے رخصت ہوئے اور اپنا سامان محکمہ جنگلات کے ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا۔ اسی کے ارد گرد وہ دیہات واقع تھے جو زیادہ تر شیر کا ہدف بن رہے تھے۔ ریسٹ ہاؤس ٹیکری سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑے تالاب کے کنارے واقع تھا۔ پہلے دن ہم صرف گرد و پیش کا سرسری جائزہ ہی لے سکے۔ مختلف لوگوں کی روایتوں کے مطابق شیر کی مستقل کمین گاہ یہیں کہیں قرب و جوار میں تھی۔ اگر اسے درست مان لیا جاتا تو ریسٹ ہاؤس کے عملے پر شیر کا حملہ آور نہ ہونا کسی معجزے سے کم نہ تھا، جبکہ اس نے آس پاس کے دیہات میں بری طرح تباہی مچا رکھی تھی۔ ہمیں ہانکا کرنے اور مچان وغیرہ باندھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن حال یہ تھا کہ گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے تھے اور دور دور تک کوئی آدمزاد دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم حیران پریشان سوچ رہے تھے کہ سلیم صاحب کا ایک خاص ہرکارہ یہ پیغام لے کر آیا کہ 40-50 نوجوان مزدوروں نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کر دی ہیں اور وہ جلد ہی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اگلے دن یہ لوگ آ گئے۔ خوش قسمتی سے 2-4 مزدور اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جنگل کے چپے چپے سے واقف تھے۔ انہوں نے ہماری رہنمائی کا کٹھن فریضہ سنبھال لیا۔ ہماری شکاری پارٹی ایک فوج ظفر موج کا منظر پیش کر رہی تھی۔ صرف ایک خونخوار شیر کتنے لوگوں کو حرکت میں لا چکا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے ریسٹ ہاؤس کے قریب جنگل میں ہانکا شروع کیا اور اس حصے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن شیر کا کوئی نشان تک نظر نہ آیا۔ اگلے دن ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 2 آدمی ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوئے۔ پریشان حال دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی واٹسن صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے ہمارے گاؤں کا پروہت رات سے گم ہے۔ وہ غروب آفتاب کے بعد رفع حاجت کے لیے مندر سے نکلا مگر واپس نہیں آیا۔ صبح اس کی لال پگڑی اور گڑوی کھیتوں میں پڑے ہوئے ملے۔ ان کی آواز رند گئی اور انہوں نے گڑ گڑا کر کہا صاحب پروہت کی لاش ہی ڈھونڈ دیجیے تاکہ اس کی راکھ گنگا مائی کے چرنوں میں ڈالی جا سکے۔ چھٹیاں ختم ہونے میں صرف 4 روز باقی تھے، لیکن ادھر یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا تھا۔ ہم نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اسے ادھورا چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اس نئی واردات کی اطلاع ملتی تیار ہو گئے، کھانے پینے کا مختصر سامان تھیلوں میں ڈالا اور دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر ان کے گاؤں کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ جائے حادثہ پر پہنچ کر ہم شیر کے پنجوں کے نشانات اور پروہت کے خون کی رہنمائی میں جنگل میں گھس گئے۔ کافی دور جا کر جھاڑیوں میں کپڑوں کی دھجیاں الجھی ہوئی دکھائی دی۔ معلوم ہوتا تھا شیر یہاں تک لاش کو منہ میں دبا کر لایا تھا۔ آگے لاش کے گھسٹنے کے نشان صاف نظر آتے تھے۔ ہم نے بڑی احتیاط سے تلاش جاری رکھی۔ اس دوران میں ہمیں پروہت کا جوتا بھی مل گیا، لیکن لاش کہیں دکھائی نہ دی۔ آخر تھک ہار کر ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ پروہت کے وہ دونوں رشتہ دار بھی تھے۔ اچانک میری نظر دور فضا میں منڈلاتے ہوئے گدھوں اور چیلوں پر پڑی۔ میں نے واٹسن کو ادھر متوجہ کیا اور کہا وہاں ضرور کوئی لاش ہے جو چیلیں وغیرہ منڈلا رہی ہیں۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اندازے سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ علاقہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ جھاڑیاں ایک دوسرے سے یوں الجھی ہوئی تھیں کہ انہیں کاٹ کاٹ کر راستہ بنانا پڑا۔ جھاڑیاں کاٹتے وقت یوں محسوس ہوتا جیسے شیر بس جھپٹنے ہی والا ہے۔ خاصی تگ و دو کے بعد ہم لاش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مردہ خور پرندوں نے لاش کو اس طرح گھیر رکھا تھا کہ کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ کس بد نصیب کی ہے۔ ہم نے ڈھیلے مار مار کر انہیں اڑایا تو گوشت پوست سے بے نیاز ایک انسانی ڈھانچہ دکھائی دیا۔ ہڈیاں جگہ جگہ سے چبائی جا چکی تھی۔
یہ خوفناک منظر دیکھ کر فروخت کے رشتہ دار چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ واٹسن نے مجھے مخاطب کر کے کہا، مسٹر قریشی، ایک درندے کے ہاتھوں انسان کی یہ حالت میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب میری جان جاتی ہے تو جائے، اس درندے کو ختم کر کے رہوں گا۔ میرے کون سے بیوی بچے ہیں جنہیں میری ضرورت ہو سکتی ہے؟ صرف ایک ماں ہے، اسے اطلاع کر دینا، امید ہے وہ صبر کر لے گی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس دوران میں ان لوگوں نے فروخت کی بچی کھچی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک کپڑے میں باندھ لیا۔ اب ہم گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچتی ہم اگلے روز کی مہم کا پروگرام بنانے میں لگ گئے اور لوگوں نے فروخت کی آخری رسوم ادا کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب ہم نے متعدد مقامات پر مچانیں باندھیں اور 2 روز تک شیر کی گھات میں بیٹھے رہے، لیکن اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے شیر کو ہماری سرگرمیوں کی خبر ہو گئی ہے اور وہ ہمیں ناکامی سے دوچار کرنے کے لیے کہیں روپوش ہو گیا۔ مزدوروں سے ہم نے جنگل میں ہانکا بھی کروایا، لیکن بے سود۔ واٹسن صاحب نے محکمہ جنگلات سے پورے علاقے کا نقشہ حاصل کیا۔ وہ ایک ایسا مقام تلاش کرنا چاہتے تھے جہاں شیر کے چھپنے کا امکان ہو۔ مسٹر واٹسن کافی دیر تک غور و خوض کرتے رہے اور پھر ان کا چہرہ امید کی لو سے چمک اٹھا۔ یہ پہاڑیاں ہیں، وہ چلائے، کل ہم یہاں شیر کو تلاش کریں گے۔ پسپائی کے بعد کسی شیر کے لیے ان سے بہترین پناہ گاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی طرف پہلے میرا خیال نہیں گیا تھا، حالانکہ یہاں سایہ دار درخت، ٹھنڈے پانی کی ندی اور گہرے کھڈ شیر کے آرام کے لیے سب سے اچھی جگہ مہیا کرتے ہیں۔ واٹسن صاحب یوں خوش ہو رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بڑا انکشاف کر دیا۔ ساری رات صبح کے انتظار میں بے چینی سے گزری۔ وہ سب سے پہلے بستر سے اٹھے اور حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر اس نئی مہم کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کچھ اس طرح مسرت بھرے لہجے میں باتیں کر رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ شیر کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ خوشی عارضی ثابت نہ ہو، کہیں شادیانوں کے بعد نوحہ نہ گونج اٹھے۔ خطرات بھوت بن کر میری چشم تصور کے سامنے ناچنے لگے، لیکن نہیں، شاید یہ سب کچھ میرے وہم کی کرشمہ سازی تھی۔ میں نے ان خیالات کو ایک جھرجھری لے کر جھٹک دیا۔ اب ہم نقشے کی مدد سے پہاڑیوں کی طرف بڑھے۔ جب لوگوں کو ہماری منزل مقصود کا پتہ چلا تو کوئی شخص ہمارا راہبر بننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ناچار ہمیں نقشے کی مدد لینا پڑی۔ بھٹکنے کا خدشہ ہر وقت تھا، لیکن ہم بڑے احتیاط سے کام لیتے ہوئے پہاڑیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے میں سوائے بندروں کے ایک ہول اور ہرنوں کی ایک ڈار کے کوئی شے نہ ملی۔ قریشی، ہم شیر کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، واٹسن نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ یاد رکھو، شیر کی نگاہ ہماری ایک ایک حرکت پر ہوگی۔ اگر اسے ذرا بھی شبہ گزرا کہ ہم اس کے تعاقب میں ہیں تو ہماری خیر نہیں۔ واٹسن کا لہجہ غیر معمولی طور پر پراسرار تھا۔ وہ ایک ایک لفظ بڑے عزم و یقین سے کہہ رہا تھا۔ ہمارے دائیں ہاتھ کسی پرانے قلعے کے کھنڈر تھے۔ ہم دبے پاؤں ایک شکستہ دیوار کی طرف بڑھے، انگلیاں ٹریگر پر جمائے ہم نے بندوقیں تان رکھی تھیں۔ قلعے کی دیوار ایک عام آدمی کے قد کے برابر تھی، لیکن واٹسن چونکہ طویل القامت تھا اس لیے کھڑا کھڑا دوسری جانب جھانک سکتا تھا۔ زمین قدرے نرم ہونے کی وجہ سے ہم کوئی آواز پیدا کیے بغیر دیوار تک پہنچ گئے۔ واٹسن اچانک ساکت و جامد ہو کر رہ گیا۔ میں نے بھی ایڑیاں اٹھا کر اور گردن لمبی کر کے دوسری طرف جھانکا۔ میری رگوں پہ میں خوف و دہشت کی ٹھنڈک دوڑ گئی اور جسم سن سا ہو گیا۔ برف کی مانند ایک سفید شیر کسی لاش کو نوچنے میں مصروف تھا۔ غور سے دیکھنے پر ہم نے لاش کو پہچان لیا۔ یہ وہی گورا شکاری تھا جس نے شیر کی مادہ کو مار کر بچے اٹھا لیے تھے۔ شکاری کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا۔ ہماری نظریں بدستور شیر پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ بڑا ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ شیر جو فرشتہ اجل بن کر پورے علاقے پر چھایا ہوا تھا اور کتنی ہی جانیں لے چکا تھا۔ واٹسن صاحب کسی خیال میں گم نظر آتے تھے۔ وقت بڑا نازک تھا، شیر ذرا سی آہٹ پا کر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ واٹسن صاحب خیالات کی گہرائیوں سے ابھرے، میری طرف دیکھا اور بولے، فائر کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اور پھر اگلی لمحے دونوں بندوقوں نے شعلے اگلے۔ شیر ایک زبردست دھاڑ کے ساتھ دھم سے زمین پر گرا، لیکن پھر سنبھل کر زور سے جست لگائی اور دیوار کو پھلانگتا ہوا واٹسن پر سوار ہو گیا، کیونکہ وہی اس سے پہلے نظر آیا۔ واٹسن نے شیر کے پنجوں سے زخمی ہونے کے باوجود پھرتی سے کام لیا، ہاتھ پہلو کی طرف بڑھایا اور شکاری چاقو کھینچ کر شیر کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ شیر تکلیف کی شدت سے اور غضبناک ہو گیا اور پلٹا کھا کر واٹسن کی گردن میں اپنے ہولناک دانت پیوست کر دیے۔ اس اثناء میں اپنی بندوق کو دوبارہ لوڈ کر چکا تھا۔ کچھ دیر تو میں تذبذب میں گرفتار رہا کہ اب کیا کروں، لیکن پھر اپنی اور واٹسن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انتہائی قریب ہو کر شیر کی کھوپڑی میں بندوق داغ دی۔ خون کا ایک فوارہ شیر کے سر سے ابلا۔ واٹسن اس کے دانتوں کی گرفت سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ خود شیر زخموں کی تاب نہ لا کر تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ واٹسن بھی اب آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کے حلق میں پانی ٹپکایا، زخموں پر پٹی باندھی، لیکن کوئی تدبیر کارگر ہوتی دکھائی نہ دی۔ فائر کی آواز سن کر پولیس کے 2 سپاہی ایک فاریسٹ گارڈ کے ساتھ آ نکلے۔ وہ انگریز شکاری کی تلاش میں تھے جو پولیس کی حراست سے فرار ہو کر پھر شکار کھیلنے جنگل میں گھس آیا تھا اور شیر کے انتقام کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن اتنی دیر میں واٹسن دم توڑ چکا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی، آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، الوداع اے بہادر دوست۔ واٹسن نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر بے گناہ مخلوق خدا کو شیر کی ہلاکت آفرینیوں سے نجات دلائی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔